सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व आइला हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व आवाज़े बुलंद सलावत। नारे तकबीर। बड़ा बुलंद और मुक़द्दस नाम है यक सुबह नवाज दो। नारे तकबीर, सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ दे कि सैयदा मजीद राजी हो जाएं। अल्लाह इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की। हाँ इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बताईद मोहम्मद व आले मोहम्मद अशरा मुहर्रमुल हराम 2024 अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों की खिदमत में हाज़िरी होती रहेगी। और 29 सफ़र बानी की हैसियत से इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए इस बारगाह में हाज़िरी दूँगा। 18 जेठ का भी हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो ज़रूर हाज़िर होंगे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। ताज़ा दम बैठे हैं, थक गए। जुमला नहीं, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। तस्वीर समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है। लफ्ज़ मैं आज नई तरतीब से और बदल के कहना चाह रहा हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएँ। तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसके हर नाम के हर हर्फ के माना को अली कहते हैं। आया इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। या कायनात की मलका आपको सलामत रखे। इधर वाले अहबाब जो पहलू में बैठे हैं वो भी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने सामने वाले प्यारे हैं। चाहता हूँ इधर से भी बराबर के हाथ उठ जाएं, मजलिस और मंजिल और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बिल का रौला पड़ा हुआ है, आप सारे जानते हैं। बिल मंजूर करवाओ, बिल मंजूर करवाओ, बिल मंजूर करवाओ। तुम बिल वाले हो, हम दिल वाले। आए आए अनोखी खैरात है सैयदा आलमीन की। इमाम हुसैन आपको सलामत। आइए 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 जनाब, या रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। मजलूम करबला के मद्दा इज़्ज़त माब वाजिबुल एहतराम जनाब अली, मौला अली। सर कैसे हैं मौला? यार बिल मंजूर करवाओ। बस भाईजान जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, ये पीछे बैठे, मेरी तरफ देखें। बिल मंजूर करवाओ जनाब, जहाँ जगह मिले अब ज़रा बैठने की कोशिश करें, इतना वक्त नहीं है। बिल मंजूर करवाओ। तुम बिल वाले, हम दिल वाले। और दिल भी हमारे पास उसका है जो दिल रखता ही नहीं। आया आया जो हाथ
ہے اللہ کرے کسی دروازے کا جی کا نا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا چلو چلتے چلتے ہوا کے جھونکے کی طرح ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دل ایک ایسی حقیقت ہے، جاؤ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو، ڈاکٹروں سے پوچھو، طبیبوں سے پوچھو، ماہر نفسیات سے پوچھو، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھو۔ بس بھائی اب آ گئے ہو تو جانا نہیں، اب بیٹھ جائے آپ میری طرف دیکھیں۔ شاہ جی بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں۔ دل پورے وجود کا وہ پہلا حصہ ہے جو سب سے پہلے جس میں زندگی آتی ہے۔ میں بات کر جاؤں گا پھر آپ بعد میں سوچتے رہ جائیں گے اقبال بھائی پڑھے لکھے چہروں کے لیے پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ وجود کی کائنات میں سب سے پہلے جو دھڑکتا ہے وہ دل ہے۔ ہاں جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، میڈیکل سائنس والوں سے پوچھ لو، جیسے ہی وجود میں روح اترتی ہے، زندگی آتی ہے، سب سے پہلے دل دھڑکتا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے تو وجود زندہ، دل بند تو سب کچھ بند۔ اور جاؤ ڈاکٹروں سے جا کے تائید کروا لینا، جب انسان پہ موت وارد ہوتی ہے نا تو سب سے آخر میں جو بند ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ یعنی آغاز زندگی بھی دل سے، اختتام زندگی بھی دل پر، یا آسان کر دو دل دلیل ہے وجود زندگی کی۔ دل دھڑک رہا ہے تو وجود زندہ۔ شجر بھائی بات کرنے جا رہا ہوں، پہلے یہ لفظ سن رکھے ہوں تو بے شک رخ بدل کے بیٹھ جانا۔ پورا محرم جناب کے سامنے پڑھا ہے یہ، لیکن یہ جملے نہیں پڑھے، نئی بات کرنے جا رہا ہوں۔ دل دھڑک رہا ہے تو بھائی جان وجود زندہ، دل بند تو آنکھیں بند۔ اب کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو میں اس مولا کی بارگاہ میں بطور سجدہ پیش کروں جو کائنات کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ایھا الناس انا قلب اللہ الوائی، اللہ کا دھڑکنے والا دل میں علی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ اللہ تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں جیو۔ امام حسین آپ کو سلام۔ اللہ کا، اور صرف دل نہیں کہا، صرف قلب نہیں کہا۔ چاچا میں ایڈا سستا خطیب نہیں، ابھی تو یہ ادھر ویکھے نے میں پڑھی جاواں تو میرے اُنہ ہی پیارا جنہ سارا مجمع پیارا ہے۔ تھکیا میں بھی اُنہ ہی ہویا جنہ تو تھکے ہوئے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ صرف دل نہیں شجر بھائی کہا، شاہ جی یہ کہا انا قلب اللہ الوائی، دھڑکنے والا دل۔ ہاں اللہ کا دھڑکنے والا دل۔ اب پتہ نہیں کس کا کلیجہ پھٹے گا اور کس کے رخسار پہ بہار مودت آئے گی۔ علی ہے اللہ کا دھڑکتا ہوا دل، تو پھر ماننا پڑے گا نا اللہ جب سے ہے زندگی علی ہے۔ آئے ہاں آئے ہاں اللہ جیو۔ بس تھوڑا سا پڑھ لیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ یاسر بھائی نے ایک طرف اشارہ کیا ہے اور کیا خوبصورت ربط ملایا ہے۔ علی ہے اللہ کا دل، اور خدا کی قسم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں، اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے اے ساری داد یاسر بھائی کو جانی چاہیے، مجھ تک پہنچے گی میں سیدھا ٹرانسفر کر دوں گا۔ علی ہے اللہ کا دل، اور رسول نے فرمایا تھا فاطمہ ہے میرا دل۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات۔ علی حق امام حسین آپ کو سلامت۔ امام حسین، اب چونکہ یہ یاسر بھائی نے جملہ دیا تھا، دیانتداری کا تقاضا تھا، بھائی کی داد بھائی تک پہنچا دی۔ ایک کشکول میں فی البدی خیرات اس حقیر کے بھی بھائی نازل ہوئی ہے، وہ سن لیجئے۔ علی ہے اللہ کا دل، بطول ہے محمد کا دل،
یکم ذی الحج کو جب دونوں کا نکاح ہوا اللہ کا دل محمد کے دل سے مل گیا. ہائے ہائے اللہ. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں تو یہ امام حسین آپ کو سلام. ہاں وہ کہہ رہے ہیں بے دل کا دل نبی کے دل سے مل گیا. چلے ایک جملہ آپ نے دیا، دوسرا میری طرف سے قبول فرمائیے. قرآن اترا ہے محمد کے دل پر، بے دل کا دل بھیجتا تھا، محمد کا دل لیتا تھا. ہائے ہائے ہائے. داد بڑی پھٹے، نعرہ کوئی نہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور تم منظور کروا رہے ہو بل. بھائی جان بات بل سے شروع ہوئی تھی جو دل تک پہنچ گئی. تم منظور کروا رہے ہو بل. بل بل کا رولا ڈال کے بل بلاتے پھر رہے ہو. ہاں بل بل کا رولا ڈال کے بل بلاتے پھر رہے ہو. بل کا تم نے جو موٹو رکھا ہوا ہے نا، ہمیں پتہ ہے تم احترام کروانا چاہتے ہو یزید کا. ہم نے نہ کل کیا نہ آج کیا، کیونکہ ہمارے دل ان دلوں کا صدقہ ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور پھر یہ تو ساری کائنات جانتی ہے جس دل میں حسین ہو اس دل میں یزید کہاں سے آئے. اور تو احترام کروانا چاہ رہا ہے یزید کا. میں تمہیں نام حسین کا زندہ معجزہ دکھاؤں. یہ پورے مجمع میں یہ سب سے چھوٹا بچہ مجھے وہ بیٹا نظر آ رہا ہے. حسین کے نام کا زندہ معجزہ. عرفان جی ٹاؤن اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں. جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس جملے پہ اقبال بھائی داد نہیں مجھے تائید چاہیے. یہ میری شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا بیٹا گجرانوالہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جی کر ہاں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جاتا ہے. میں 4 مصرے کہوں چونکہ 5 بجے. جی حکم. اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. اور تم کہتے ہو سب کا احترام کرو. نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر تھے. سب کا احترام کرو. الال اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں، مجلس لائیو جا رہی ہے. ہزاروں کو گواہ بنا کے شیعہ بھی موجود ہیں، غیرت مند سنی بھی موجود ہیں. دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے الال اعلان کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا ہم سے سب کا احترام. نہ ہم نے سب کا کل کیا نہ ہم سب کا آج کریں گے. تو کہتے ہیں نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. میری بات کا جواب دے. اگر محمد کی محفل میں بیٹھنے والے سارے برابر تھے، اللہ نے سورہ منافقون کن کے لیے اتاری ہے؟ بولنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بتانا ان کے نام. بیٹھتے تو نبی کے پاس تھے، کلمہ نبی کا پڑھتے تھے، نماز محمد کے پیچھے پڑھتے تھے. اللہ نے سورہ منافقون میں ان کا شجرہ لکھا ہے. کیوں بابا جی؟ نام قرآن نے بھی نہیں لیے، رحمان نے بھی نہیں لیے، تو انسان کیسے لے سکتا ہے؟ آج جڑی گل نو قرآن ہاتھ نہ پاوے تو میں کیویں پا لوں؟ کیوں بھائی جان؟ حالات بڑے سخت ہیں.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور رہی بات بل کی جتنے منظور کروانے ہیں کروا، جتنے کروا چکا وہ بھی تمہیں پتا ہے، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے۔ آپ میری بات کا جواب دے۔ 4 مصرے بھائی جان پڑھ کے جا رہا ہوں، اور تاریخی فیصلہ جناب کی تائید سے میں ایوان اقتدار تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تم جتنے بل منظور کروا چکے، جتنے کروانا چاہتے ہو، جتنے کروا رہے ہو، سب کو نظر میں رکھو۔ میں کہہ رہا ہوں سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے۔ یاسر بھائی، سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے، سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے۔ اللہ کی آنکھوں سے عدو کیسے بچیں گے؟ سب نار سے پہلے ہی جہنم میں جلیں گے۔ اللہ کی آنکھوں سے عدو کیسے بچیں گے؟ آئے گا میرا 12واں جس روز جہاں میں، تب بل کے طرفدار یہ کس بل میں گھسیں گے؟ ہاں ہاں اللہ جیو۔ تب آؤ جی، آؤ جناب آؤ۔ تب بل کے طرفدار یہ کس بل میں گھسیں گے؟ حسین نے تو 9 لاکھ کے لشکر میں سے حور کو بلا لیا۔ بات میں تاریخی کرنے جا رہا ہوں، آسمان سے آگے کی کرنے جا رہا ہوں۔ 9 لاکھ حرام زادوں میں سے حور کو بلا لیا۔ 15 منٹ پڑھوں، 20 منٹ پڑھوں، 25 منٹ پڑھوں، 5 پڑھوں، 10 پڑھوں، اگر حور پر گفتگو کروں تو سوائے اس کے نتیجہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ حسین نے شب عاشور ختم ہونے سے پہلے حور کو اپنے لشکر میں بلا کر زمانے کو بتا دیا جو ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ، جو ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جو تمہارا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور حسین نے ایک لائن کھینچ دی۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد مذہبی کائنات میں 2 بچ گئے، یا یزیدی بچ گئے یا حسینی بچ گئے۔ ادھر والے یزیدی ہو گئے، ادھر والے حسینی بچ گئے، اور کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا حسین۔ اب بیٹھ کے سنو، تمہاری مرضی، اٹھ کے حسین کو سلام کرو، تمہاری مرضی۔ فضائل کا میرا آخری جملہ، کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا حسین، جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن بانی مجلس کی طرف سے حکم ہے 2 کے 2 جملے اس کے سنا جس کی زندگی تھوڑی تھی۔ جی، ہائے 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 ہائے، میرا بھائی کہہ رہا ہے جو تھی وہ بھی کوئی زندگی تھی۔ اللہ تمہیں اس جملے کی جزا عطا فرمائے۔ زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، اللہ کی عدالت میں ہم چاہیں نہ چاہیں 12واں آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں وہ آئے گا۔ بھائی اقبال 4 مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اگر یہ مجمع رونے کے لیے آیا ہے نا، ہو سکتا ہے مجھے اس سے آگے شادی پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں وہ آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں وہ آئے گا۔ اور پھر ہوگا کیا کہ کبھی تو ایک بے کفن کے زخمی بدن کے زخموں کو چین ہوگا۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، رونا نہ آئے تو آوازیں بلند کیا کرو۔ جیسے تمہارے آنسو پسند ہیں ویسے سیدہ کو تمہاری آوازیں بھی پسند ہیں۔
اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ سرکار صادق فرمایا کرتے تھے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کبھی تو ایک بے کفن کے زخمی بدن کے زخموں کو چین ہوگا، کبھی تو پہلو شکستہ بی بی کا ختم نوحہ و بین ہوگا۔ اللہ کرے مر جاؤں مصرع نہ پڑھ سکوں، کبھی تو کڑیاں کھلیں گی ان کی۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میری طرف دیکھو گے تو رونا آئے گا۔ کبھی تو کڑیاں کھلیں گی ان کی، لحد میں بھی ہیں جو قید اب تک۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ چاچا اقبال ذرا حوصلہ کری، مجھے 2 لفظ کہنے دینا، میں جلدی سے جلدی بھائی کے حوالے ممبر کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ جلوس ہے۔ مولا آپ سب کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ کبھی تو کڑیاں کھلیں گی ان کی، لحد میں بھی ہیں جو قید اب تک، کبھی تو بنت علی کے سر سے بھی بند خون حسین ہوگا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اللہ تیرا ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ صرف ایک کا ایک جملہ ممبر پیارے بھائی کے حوالے۔ متقدمین ذاکرین پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عدالت میں 2 قیدی زنجیروں سمیت آئیں گے۔ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ اللہ تیرا چونکہ مصائب خان ذاکر ہے نا، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ کرے یہ رخسار حسین کے روضے پہ مس ہوں۔ سیدہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 2 قیدی اللہ کی عدالت میں زنجیروں سمیت آئیں گے، ایک مرد ہے ایک مستور ہے۔ مردوں میں تیرا 7واں امام ہے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو جملہ بدل دیتا ہوں۔ وہ بغداد کا قیدی جس کی 18 بیٹیاں 28 عیدوں پہ انتظار کرتی رہی، گجرانوالے والوں بابا آیا بھی تو موت کی اطلاع دینے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ سیدہ تیرا ماتم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مردوں میں تیرا 7واں امام ہے۔ معاف کر دینا، مستوروں میں وہ بچی ہے جسے حسین سینے کا تعویذ کہتا تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات صلاح الدین ایوبی کا دور تھا۔ ایک علیحدہ رنگ سے جناب معصومہ کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کا شاہی دور تھا، شام کا شہر تھا۔ شام کے شہر میں ایک سید عالم دین رہا کرتا تھا جس کا نام کتابوں میں عبداللہ لکھا ہوا ہے۔ بڑا متقی پرہیزگار سید تھا، مولا کا بڑا پیارا تھا، سائیوں کے بڑا قریب رہتا تھا۔ 4 بیٹیاں تھی سید کی، اور رونے والوں مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں۔ ایک رات سب سے چھوٹی بیٹی کو حسین کی زخمی بیٹی خواب میں ملنے آ گئی۔ آواز دے کے کہتی ہے بابا سے کہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تو غریبوں کا ماتم کر رہا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بابا سے کہے، چونکہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں نہری نظام بچھایا گیا تھا، بی بی کہتی ہے بابا سے کہے میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، میں 3 دن کے پیاسے کی بیٹی ہوں۔ بابا سے کہے میری قبر کی جگہ تبدیل کروائے۔ رونے والوں بچی خواب سے بیدار ہوئی، بڑا روتی رہی لیکن کہا کسی سے کچھ نہیں۔ رونے والوں دوسری رات شہزادی پھر خواب میں آئی، رو کے کہتی ہے مجھے دیکھ میں بیمار بھی ہوں، میں ضعیف بھی ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں اللہ راسن بھی ہوں، میں پردیسن بھی ہوں۔ بابا سے کہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی جگہ تبدیل کروائے۔ رونے والوں بچی خواب سے بیدار ہوئی۔ یہ جملہ اپنی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھے۔ اور سید و غیر سید و شجر بھائی بڑا روتی رہی لیکن بھائی اقبال کہا کسی سے کچھ نہیں ہے، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ تیسری رات شہزادی پھر خواب میں آئی، اب بی بی کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ آواز سے کہ کہتی ہے زمانے نے قریب کر دیا، میں عباس کی بھتیجی ہوں۔
کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری. زندگی کا پتہ نہیں ہے، مر جانا ہے، آخر قبر ہے. حسرت نہ لے کے چلے جانا. اور شاءاللہ بھائناں نو نصیب ہوئے، اور شاءاللہ ماں پیو نو نصیب ہوئے. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. عباس کی بھتیجی ہوں، زمانے نے قریب کر دیا. میں حسین کی بیٹی ہوں، کائنات کے امیر کی پوتی ہوں، زمانے نے قریب کر دیا. میں علی جیسے شہنشاہ کی پوتی ہوں. بابا سے کہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، قبر کی جگہ تبدیل کرے. کون سا شیعہ ہے جو ہائے نہیں کر سکتا؟ اور سیدو غیر سیدو، اب جو بچی خواب سے بیدار ہوئی ہے نا، بے تحاشا منہ پہ ماتم کیا ہے. سارے گھر والے اٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے. بیٹی نے باپ کے سینے پہ سر رکھا، خواب والا سارا ماجرا سنایا. سید عالم دین نے شام کے شہر میں اعلان کروا دیا، اور رونے والوں 40 سید زادیاں مرد و زن کے حلقے میں قبرستان غریبہ کو چل پڑی. اللہ کرے مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں. اور رونے والا حسین کی بیٹی کی قبر پہ پردہ لگ گیا، اور رونے والا تعویذ قبر کا کھلنا تھا. کوئی قیامت کا منظر تھا. اللہ جانے کیا دیکھا، 40 میں سے 18 سید زادیاں موقع پہ مر گئی. کر ماتم، کر ماتم. شیعہ ہو تو ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ 18 سید زادیاں اور گجرہ والے والوں موقع پہ مر گئی. اور رونے والوں جو بچی روز خواب دیکھتی تھی نا، باپ کے سینے پہ سر رکھ کے بے ہوش ہو گئی. اور رونے والوں کچھ دیر کے بعد جو آنکھیں کھلی ہے نا، باپ نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ اور رونے والا رو کے کہہ دیا بابا روز کہتی تھی میں ضعیف ہوں، بابا روز کہتی تھی میں پردیسن ہوں. مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے. روز کہتی تھی میں اللہ راسن ہوں، روز کہتی تھی میں بیمار ہوں، روز کہتی تھی میں زخمی ہوں، روز کہتی تھی میں پیاسی ہوں. بابا خود کو ضعیف، بیمار، اللہ راسن، پردیسن بتانے والی نے بابا کبھی نہیں کہا میں قیدن بھی ہوں. بابا دیکھ ابھی تک گلے میں رسیاں، بابا ابھی تک ہاتھوں میں رسیاں. اعلان مجلس سماعت فرماؤ. مورخہ 29 سفر المظفر